अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को, जो नून लीग के कायद हैं और 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अब अपनी साख और अपने इमेज की वो फ़िक्र सताने लगी है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना है उनको। जबकि दूसरी तरफ जो नून लीग है वो क्या बलूचिस्तान और सिंध के बारे में पॉलिसी अपना रही है, ये भी आपको आज बताएंगे। और पीटीआई अब कहाँ पर खड़ी है, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, पीटीआई के नो डाउट वोट बैंक बूम पर है, लेकिन पीटीआई के इलेक्टेबल्स अब स्विच करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ असद उमर साहब ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। असद उमर साहब सियासत में पीटीआई में आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस दावे किए और इमरान खान साहब को अगर 2018 के बाद किसी ने मरवाने में एक बड़ा किरदार अदा किया तो वो असद उमर साहब भी थे। वजह ये असद उमर साहब ही थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वो लॉलीपॉप दिया था जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर चढ़ के खूब बेचा था कि 90 दिनों में करप्शन खत्म, 90 दिनों में ये कर देंगे, 90 दिनों में वो कर देंगे और इतने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा मंजन असद उमर साहब का दिया हुआ था इमरान खान साहब को। और जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो फिर 100 दिन बाद इश्तिहार देती रही, हम मसरूफ़ थे, लेकिन कोई टके की डेवलपमेंट नहीं हुई। इवन के असद उमर साहब को जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान साहब को कहकर वजारत ख़जाना से फारिग करवा दिया 6 महीने बाद। तो ये सब कुछ हुआ। असद उमर साहब एक इंतहाई नाकाम वज़ीर ख़जाना साबित हुए, लेकिन उस सब के बावजूद सियासत करना उनका आईनी हक है। वो सियासत में आए, अपनी किस्मत आजमाई की उन्होंने, 2 दफ़ा इस्लामाबाद से मुंतखब हुए। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद में भी उनके तरक्याती मंसूबों में हैंड पंप और जिसे कहते हैं वो इसी तरह की वाटर पाइप्स हैं, इसके अलावा कुछ बड़ा नज़र नहीं आता। लेकिन स्टिल आप किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उठे और किसी भी पार्टी के लोगों को कहे कि आप या सियासत छोड़ें या उधर जाके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि काबिल मज़म्मत है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पर तो सब कुछ हो जाता है। तो वो कल भी वो देखिए, वो सियालवी वो लोग जाके अब नून लीग में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब कहाँ से ये आ रहे हैं? क्योंकि इन सबको पता चल गया है कि पीटीआई का टिकट लेंगे तो कैंपेन भी नहीं चला सकेंगे। पीटीआई वालों को तो कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं मिल रही जो उन्होंने गली मोहल्ले में करनी हो। तब उन सबको पता है, बता दिया, क्लियर कर दिया गया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस दफ़ा पीटीआई नो वे। आप सब लोग अगर सियासत का हिस्सा रहना चाहते हैं तो फिर नून लीग में शामिल होने, वही है, हम करवा देते हैं आपको अकोमोडेट। या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अब कोई उस तरह सबको पता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तो जिसे कहते हैं वोट माइनस में है। अगर आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हों तो 100 वोट ले सकते हैं, लेकिन अगर इस्तेकाम पाकिस्तान से खड़े होंगे तो 100 माइनस हो सकते हैं, 100 बढ़ नहीं सकता आपका वोट। तो वो तो फिर एक ज़ाहिर बात है, वो तो एक वहाँ पे तो सारे यरगमाल हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उठाए, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के शामिल करवा दिए, बस इतने हैं, उनकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। तो अब ऐसे में जब फ़िज़ा नून लीग के लिए बना दी गई है तो अब आप देखिए कि अब नून लीग बलूचिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बाप को मनाने और बाप को शामिल करवाने नून लीग में। बाप कौन थी? नून लीग तोड़ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और पूरे 3.5-4 साल नून लीग उनको
طنز کا نشانہ بناتی رہی, تم باپ ہو, تمہارا باپ کوئی اور ہے, تمہارا باپ کوئی اور ہے. اور اب اسی باپ کو لینے کون جائے گا؟ کوئی اور نہیں. معذرت کے ساتھ اگر باپ شامل کرنی بھی تھی نا تو عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھیج دیتے. میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا لیڈر اب باپ کو شامل کروانے بلوچستان جائے گا. یہ وقت آ گیا نون لیگ کے لیے. بڑا ہی افسوسناک ہے, ویسے بہت ہی افسوسناک ہے. اور اب یہ دیکھیے سندھ میں بھی نون لیگ کے لیے قربانی کس نے دی؟ آپ ان سے اختلاف کر لیں جس طرح چاہیں آپ, وہ زبیر عمر صاحب تھے. محمد زبیر صاحب جب نون لیگ زیر عتاب تھی تو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے ان کو اپنا ترجمان مقرر کیا. وہ جا کے اس وقت کے آرمی چیف جن قمر زید باجوہ, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید کے منہ پر بیٹھ کر کہتے رہے, آرمی ہاؤس میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اور ہر طرح کا وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اور یہ سب کچھ وہ میاں نواز شریف صاحب کی کنسنٹ سے کر رہے تھے, اور اسی کی قیمت انہوں نے ادا کی جب ان کی وہ ویڈیوز لیک کی گئیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. لیکن آج جب نون لیگ کم بیک کر رہی ہے تو زبیر عمر صاحب سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں. بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں, جو کچھ ہفتے پہلے ہی نون لیگ میں شامل ہوئے تھے, ان کو نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے. نون لیگ سندھ میں تمام اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ پارٹیوں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا چاہے وہ جی ڈی اے ہو, ان سے مذاکرات کرنے کے لیے پھر رہی ہے. ایاز صادق صاحب اور وہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ کراچی پہنچ گئے ہیں. بشیر میمن صاحب کے ساتھ جا کے وہ ان پارٹیوں سے مذاکرات کریں گے. ٹھیک, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون کہاں پر جا رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام ایسٹس جو انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ الائن کیے ہوئے تھے, اب وہ نون لیگ کے ساتھ الائن کر رہی ہے, اور نون لیگ ہنسی خوشی جا کے ان کو وصول کر رہی ہے. میں اس دن شہزاد اقبال صاحب کے شو میں عرفان صدیقی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ انٹرویو سننے سے تعلق رکھتا ہے ویسے, کیونکہ اس سے زیادہ میں نے افسوسناک انٹرویو نہیں دیکھا. یہ ابھی جمعے کے دن ہوا, آپ دیکھ لیجئے گا, جیو نیوز پر نیا پاکستان پروگرام ہے اس میں. تو وہ بڑے اس سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے کیا ہوا, ہم کیسے لاڈلے ہیں میاں نواز شریف کا, اور پی ٹی آئی کے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم نے تو کوئی جی ایچ کیو پر یا آرمی ہاؤس پر حملے نہیں کیے, ہم نے اداروں پر حملے نہیں کیے. ہماری جو گناہ تھا وہ نہیں تھا جس وجہ سے میاں نواز شریف کو نشانہ بنایا گیا. بالکل یہ کمپیریزن نہیں بنتا. نون لیگ نے کوئی ایسی جسے کہتے ہیں نا توڑ پھوڑ والی سیاست نہیں کی کہ انہوں نے حملے کیے ہوں, کچھ کیا ہو. ایگری, ٹھیک ہے, لیکن نون لیگ نکالی کیوں گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جب موڈ ان سے دل بھر گیا. پی ٹی آئی نے بھی حملے تو نکالے جانے کے بعد کیے, تو نکالی پی ٹی آئی بھی تب گئی جب دل بھر گیا اسٹیبلشمنٹ کا. نون لیگ کو بھی نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تو وہ نون لیگ کو باہر کر کے 2018 میں اقتدار میں آ پائی. آج پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی فارمولہ استعمال ہو رہا ہے کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے سپورٹ کر کے تو پی ٹی آئی کو اکھاڑے سے باہر کر رہی ہے. تو یہ اتنا ہلکا تو نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا باپ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں باپ کو ہم نے ماضی میں, مجھے نہیں پتا کبھی کہا ہو کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی پارٹی ہے, اور لیکن اگر ہو بھی گیا تو سیاسی بیان ہوگا جی, اور اگر ماضی میں انہوں نے غلط کیا تو اب ہم ان کو اچھا کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں. مطلب عرفان صدیقی صاحب ایک اچھے کالم نگار رہے ہیں,
اور پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کے قد کاٹ کے بندے کے پاس اگر دلائل ختم ہو گئے ہیں اور وہ یہ دلائل دے رہا ہے, تو نون لیگ کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ آج کس بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے, کس مقام پر آ گری ہے. پھر آخر میں اب میاں نواز شریف صاحب اس سب کو دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کا 90s میں جو اصل رائز ہے, جہاں میاں نواز شریف واقعی ایک قد کاٹ کے لیڈر بنے, وہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کی وجہ سے تھا کہ ان کی آصف نواز جنجوعہ سے بھی نہیں بنی, مرزا اسلم بیگ سے بھی نہیں بنی, ان کی وحید کاکڑ سے نہیں بنی, ان کی جہانگیر کرامت سے نہیں بنی, ان کی جنرل مشرف سے نہیں بنی. دیٹ واز دا امیج کہ یار یہ جب آرمی چیف ایک سویلین کی اسپیس انکروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ایک سویلین پرائم منسٹر ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے, وہ پش بیک کرتا ہے, اور چاہے اس کی قیمت وہ اپنی حکومت گنوانے کی صورت میں, جلاوطنی کی صورت میں, جیل جانے کی صورت میں, عمر قید کی سزائیں پانے کی صورت میں, ہر صورت میں بھگتتا ہے, لیکن وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا. دیٹ واز دا امیج نواز شریف ہیڈ, اور اسی امیج نے ان کو ایک اس خطے کے ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین کے علاوہ اس وقت پاکستان کا ایک سب سے زیادہ ایکسپیرینس اور بڑا لیڈر بنایا. لیکن اب وہ بڑا لیڈر نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ کہ باپ پارٹی کو منانے کے لیے بھی ان کو جانا پڑتا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آگے وہ جھکے نظر آتے ہیں, کیسز اپنے ختم کروانے کے لیے, جو کہ نو ڈاؤٹ فریولس کیسز ہیں, لیکن ختم کس طریقے سے کروائے جا رہے ہیں, کن کی مدد سے کروائے جا رہے ہیں, سوال تو یہاں پہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی منشور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس قسم کا منشور بنائیں کہ ان کے اوپر جو ایک لاڈلے کا ٹیگ لگ رہا ہے اور جو پی او ایل این پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کنگز پارٹی ہونے کا الزام لگ رہا ہے, وہ دھویا جا سکے. اب مجھے نہیں پتا منشور کمیٹی اس میں کیا ڈالے گی, کیا وہ منشور میں ڈالے گی کہ وہ آرمی چیف کی مدت میعاد واپس 3 سال کر دیں گے, ایکسٹینشن کا ختم کر دیں گے, آرمی ایکٹ میں جو ترامیم, ڈریکونین ترامیم آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں میاں شہباز شریف صاحب اپنے فوجی ٹاؤٹ وہ اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے کروا کے گئے ہیں, کیا ان کو ریورس کروائیں گے, کیا کریں گے آخر؟ ایسا کہ لگے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ کر پش بیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور جو کچھ ہوا ہے ایس آئی ایف سی کو ختم کرنے کا کیا وہ اس میں منشور میں ڈالیں گے, کیا کریں گے ایسا وہ کہ لگے کہ وہ نہیں ہے. تو یہ تو وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ اس لاڈلے کے تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر سندھ میں فوجی ایسٹ سے الائنسز کیوں کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹ سے الائن کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ پنجاب میں کیوں ان کو اب ان لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ویسے ہی پی ٹی آئی کی جیسے کہتے ہیں نا وہ سانس بند کر دی ہے, تو اب آپ اپنے جو پارٹی کے لوگ مشکل وقت میں 2018-2017 میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, آج تک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو ٹکٹ دیجیے, ان کے سر پہ الیکشن لڑیے, آ جائیں گے آپ پاور میں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ بل یہ حالات ہیں, بل نون لیگ کی اپنی چوائس ہے. میاں نواز شریف اتنا ضرور پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافی پریشان ہے اس تاثر کے بننے پر, لیکن بات صرف پریشانی کی نہیں, بات سنجیدہ اقدامات کی بھی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.